जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, शेख निजामुद्दीन साहब हैं, शाहीन बाग दिल्ली से। और मेरी बराबर में मुफ्ती तैयब कासमी साहब, हदीस व तफसीर, जामिया बदरुल्लूम गढ़ी दौलत में उस्ताद हैं। और इनसे पहली तरफ जो हैं मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब, जावेद कासमी साहब, उस्ताद हदीस, मदरसा जामिया बदरुल्लूम गढ़ी दौलत। दीन के मसला पर थोड़ी वार्तालाप करेंगे, डिबेट करेंगे। शेख निजामुद्दीन मसलक को लेकर या और चीज़ों को लेकर कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, और मुफ्ती साहब का या बाकी मौलानाओं का एतराज़ होता है। अब मेरी तो इतनी समझ नहीं है दीन की, जो मुफ्ती साहब बोलते हैं वही भी बातें अच्छी लगती हैं। निजामुद्दीन साहब अपने अंदाज से जो बयान करते हैं वो भी अच्छी लगती हैं, और मुझे ही नहीं, बहुत सारे मुसलमानों को दोनों साइड की बातें अच्छी लगती हैं। दरअसल सच्चाई और अच्छाई है क्या, उसी को थोड़ा क्लियर करने के लिए कुछ लोगों का मानना है शेख निजामुद्दीन साहब भ्रम फैला रहे हैं। अब शरीयत क्या कहती है, कुरान शरीफ क्या बोलती है, मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं कुरान और हदीस का जानकार बिल्कुल नहीं। और अक्सर जो भी मुसलमान हैं, हमारे मदरसों में जो मौलाना पढ़ते हैं और जो हमें पढ़ाते हैं या बताते हैं, हम सब उसी पर अमल करते हैं। जितना भी कम या ज़्यादा, उसी को हम जो है अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं फिर बार बार कह दूं, मैं जानकार बिल्कुल नहीं हूँ। जितनी जानकारी है उतना मैं कर लेता हूँ। जो भी कन्फ्यूजन दूर होगा शेख निजामुद्दीन साहब करेंगे या मुफ्ती साहब जो बैठे हुए हैं वो करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। और मौलाना साहब आपका भी आपका शुक्रिया, कि हमें आपने समय दिया। और हम इस वक्त जामिया बदरुल्लूम गढ़ी दौलत में ही मौजूद हैं। रात का समय है, मुफ्ती साहब ने टाइम दिया और हमसे मिले। शेख निजामुद्दीन ने भी टाइम निकाला और वो भी यहाँ पर मिले। तो शुरू किन से करा जाए? शेख साहब आप ही से करें शुरू। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लिखते हैं, बोलते हैं, और उनको बहुत सारे लोग तो आपकी वाहवाही भी करते हैं और बहुत से लोग ऐतराज़ भी करते हैं। शुरू हम करते हैं क्या, जिस पोस्ट को लेकर ज़्यादा आपत्तियाँ हुई वो शेयर मैंने ही की थी, लेकिन शेयर तो जो अच्छी बातें किसी को लगती हैं वो कर देता है। एक पोस्ट थी कि कुरान ही में सब तफसीर हैं, यानी कि कुरान ही मुकम्मल दीन है। और आपका शायद इस पर एतराज है कि कुरान मुकम्मल दीन नहीं है, उसके लिए हदीसें भी जरूरी है। ऐसा ही है ना? वो क्या है, हम अपने अल्फाज में कहेंगे, अब अपने अल्फाज हमारे मुंह में ना डालें। अब बात शुरू करें जी। तो क्या कुरान शरीफ मुकम्मल दीन है, या दीन की सारी तफसीर जो भी है, एक्सप्लेन जो है वो कुरान ही में है? मैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं मुफ्ती साहब दोनों हज़रात का मैं खैर मकदम भी करता हूँ। और मुझे खुशी है ये अंदाज जो है कि बैठ के बात करने को एक चलन गुफ्तगू जो है खूबसूरती के साथ, ये बड़ी बात है। मैं समझता काबिल तारीफ की बात है, और इनकी हिम्मत की बात है कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो इनका ज़र्फ़ की बात है, मैं समझता हूँ काबिल कद्र हैं। असल में इस ताल्लुक़ से चूँकि जो भी मेरा मुताला है, और उससे मेरा यही रहा है, मेरा तासुर यही है कि कुछ गलतफ़हमियाँ हैं सोच में या तावीलात में या उसके नतीजा निकालने में, जो है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए। तो मेरा ये कहना है कि दीन जो है वो फ़कत कुरान है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल
ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ دین جو ہے وہ قرآن ہے، اسلام ہے، اسلام ہے یا قرآن ہے؟ دو باتیں الگ ہیں۔ اسلام ہے، اسلام ہے، قرآن بھی ہے، قرآن اسلامی قرآن ہے، ہاں میں اس میں وضاحت کروں گا۔ اچھا، اسی تعلق سے میں بھی چونکہ فالو کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میری اہل سنت والجماعت سے میرا خاندان کا تعلق ہے، اور میں اس پر مطالعے کے نتیجے میں نے چلہ لگایا تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت میں، بالکل جو ہے، اور اسی علاقے میں لگایا، یہ بھی اتفاق ہے، 78 میں سہارنپور میں، رائے پور وغیرہ میں، پورا مجاری علوم وغیرہ پورا جو ہے۔ پھر اسی کے ساتھ واپسی پہ ہم استاد، میرے قرآن کے استاد جو تھے وہ حافظ ذکر الدین صاحب بدایوں کے، گنور کے، اور ہم دونوں آدمی ایک ساتھ حضرت جی سے بیعت بھی ہوئے، اور اس میں وقت گزرا میرا، اور میرا ایسا نہیں کہ صرف چلے لگایا، میں نے ان کو جو بھی ان کی کتابیں تھیں وہاں اس وقت پڑھنے کا میرا مزاج تھا مفتی صاحب، اور میں نے سب وہ فضائل اعمال یہ وہ تمام پڑھتا رہا، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی کتاب تلاش کرتا رہا، اور زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ام الامراض مجھے بہت پسند آئی، نفسیاتی اعتبار سے، تزکیہ کے تعلق سے۔ قاری طیب صاحب کی کتاب تھی، اسی زمانے میں مجھے مل گئی تھی، چونکہ میں ڈھونڈتا رہتا تھا، دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب قرآن کی روشنی میں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ تبلیغی جماعت کو سامنے رکھ کے کتاب لکھی گئی تھی، مجھے اچھا لگا اس وقت بھی۔ پھر اس کے بعد میں سالہ جلسہ ہوا، اس میں آیا میں، اور علامہ ادریس کاندھلوی کی جو سیرت مصطفیٰ ہے میں نے اس کو خریدا، اسے بلکہ پیک ہو کے آئی تھی وہ، اس میں لیا تھا میں۔ بہرحال وہ تو یہ رہا، تو اچھا اس کے بعد میں پھر اہل حدیث دیوبندی عقیدہ میں نے اختیار کیا، لیکن بعد میں لگا مطالعہ کرتا رہا، اہل حدیث سے تھوڑا سا سابقہ پیش آیا، پھر وہ ان کا تھا کہ بھائی نہیں بھائی اصل تو سنت ہمارے پاس ہے، یعنی میں اور وہ بخاری جو ہے بنیادی جو ہے کتاب ہے، ان کا ریفرنس وہی ہے نا، وہ کہتے ہیں، پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ مثل ماہو، یہ قرآن یہ حدیث جو ہیں وہ مثل ماہو ہے، یعنی بخاری وغیرہ میں جو بھی بخاری کو سب سے مقدم رکھتے ہیں وہ، اور ہے بھی تب سب کے نزدیک، تو وہ مثل ماہو، بلکہ بک فیئر میں کتاب چھاپ بھی دیکھا میں نے کہ قرآن اور حدیث ایک ہی بات ہے۔ مجھے اعتراض ہوا، حالانکہ میں اسی وقت وہی تھا، میں باہر گیا، تو میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، آپ قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، اس پر وہ بحث کو تیار ہوئے، وہ میں نے بالکل جان کے میں نے کہا بالکل غلط بات ہے، آپ نے کہا قرآن ہے، اور یہ اور ریویل بک ہے، وہ وحی الہی ہے، یہ وحی الہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس طرح رہا، تو اس طرح وہ تشکیک پیدا ہوتا رہا، پھر میں نے آگے بڑھا، پھر اہل حدیث ہو گیا، پھر بعد میں کچھ زمانہ بیتا تو میں جمع ثانی میں باقاعدہ شامل ہو گیا اور رکن ہو گیا، میں 81 میں رکن ہو گیا، میں حالانکہ 21 سال کا تھا، میں رکن گیا، میں نے مطالعہ کیا، اس کا پڑھا وقت، تو مجھے لگا کہ یار یہ مشن اچھا ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا، وہاں بھی میں چونکہ پڑھتا رہا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں تقریباً 20 سال کے بعد، یہ بات ہے تقریباً یہ آپ کے 2090 کے بعد، بخاری حدیثوں کی طرف میرا رجحان تھا۔ 1990 ہاں 1990 کے بعد میں نے بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح ستہ وغیرہ پہ جو ہے بار بار دیکھتا رہا، علماء سے رجوع بھی کرتا رہا، بات چیت بھی کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا میں باقاعدہ وہ۔ پھر میں شیعہ کا مطالعہ کیا، اب میں اس پیچھے گیا، میں تاریخ میں، پھر تاریخ علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری تاریخیں جو ہے باقاعدہ جو وہ میں نے دیکھا ہوا جو ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں شیعہ اور پھر سنی کا عقائد کے اعتبار سے میں نے مطالعہ کیا، دیوبند، اہل حدیث وغیرہ اس طرح سے پوچھا جائے گا، حنفی، مالکی، شافعی، اور کیا ہے ائمہ اربعہ کتاب بھی ہے، 4 ہے نا جو سوانح ہے، اس میں دیکھا، تو مجھے لگا کہ آخر اگر سنت، یہی بات میں بھی کہتا رہا، سالوں کہتا رہا کہ قرآن کی تشریح قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن کی تشریح سنت حدیث ہے، لیکن میں یہ دیکھا کہ اگر ایسا ہے تو تشریح آسان کرتا ہے، کسی بھی سمسیا کا حل، چاہے ہم میں تنازع ہو جائے،
اگر ایک آدمی فیصلہ کر دے تو ایک فیصلہ آپس میں ہمیں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، ہے نا، تنازع نہیں ہوگا، تنازع ختم ہوگا. تنازع ختم ہوگا، سمسیا ختم ہوگی نا بقاعدے. تو اس میں حل کہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا ہے. اور یہ میں اب ٹاپک بدل جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. بہرحال وہ یہ کہ اختلاف کا اضافہ ہوتا رہا. قرآن میں سورہ نساء میں وہ آیت ہے نا، ذرا پڑھیے حافظ صاحب کرم کی سورہ نساء کی آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ رسول الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. کہ جب تمہیں تنازع پیدا ہو تو جو ہے تم اللہ اور اس رسول کی طرف پلٹ آؤ. اب میرا سوال یہ ہے، میں نے سوال مراد یہ نہیں آپ ہی سے بلکہ ایک سوال ہے دل میں پیدا ہوا کہ آخر یہ کون لوٹا؟ اگر لوٹا نہیں لوٹا تبھی تو شیعہ بنے وہ، اور نہیں لوٹنے کا ہی نتیجہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں سنی بنے، اور نہیں لوٹنے کا ہی نتیجہ ہے کہ مالکی ہوئے. رسول کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کا مرجع بن جائے. وہ مرجع مانے جس کی طرف رجوع کیا جائے، وہ ماخذ نہیں بن سکتا ہے. رسول ماخذ ہے، رسول ہیں اور اللہ کا پیغام ہے. ایک منٹ کے لیے بات روکوں آپ کی، تو ایک منٹ کے لیے ہاں جی بتائیے. ابھی مصطفیٰ بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ وہ پوسٹ تھی جس میں تھا کہ قرآن ہی ہے، حدیثوں کی طرف نہیں جانا ہے. اس پر آپ بات کریں، بات لمبی ہو رہی ہے. جی جی ہو جائے. قرآن ہی پورا دین ہے، قرآن میں ہی قرآن ہی تفصیل پورا دین ہے، پوری تفصیل قرآن میں، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. حدیث مولیوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. نہیں نہیں یہ پوسٹ نکالیے. نہیں قرآن میں نکالیے، آپ دیکھیے آپ نکالیے. اچھا نکالیے. ہاں تو یہ تو میرا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لمبی چیزوں کو چھوڑ کے اسی پوسٹ پہ بات کر لیجیے. دیکھیے سنیے ایک منٹ، ابھی اصل سوال کھڑا کرنے کیوں ہوتا ہے، ایک منٹ میں اس پہ بنیادی بات کر نہیں وہ سب چھوڑیے، کیوں ہوتا ہے چھوڑیے. ایک سوال کیا ہے وہ بتائیے جی. آپ نے وہاں اس پوسٹ میں کہا کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں، قرآن سب کچھ ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہی مرجع ہے. تو دونوں باتوں میں یہی مرجع نہیں ہے. میں نے یہ نہیں ابھی کہا، آپ نے کہا میں نے ابھی کیا کہا؟ مرجع نہیں کہا. میں نے کہا کہ وہ نہیں، امام نہیں ہے مرجع. امام نہیں، حدیث ہی مرجع ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. ابھی بولا میں نے نہیں کہا، اٹھا لو. میں نے نہیں کہا. اب کی مان لو میں تو مرجع ہے ہی نہیں ہے. وہ رسول ہیں. رسول کہا میں نے. ہاں میں نے رسول کہا. دیکھیے اسے کل ابھی تو چلیے ٹھیک ہے. میں نے کہا رسول مرجع ہو سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، رسول مرجع ہے. ٹھیک ہے آگے بات کیجیے، اسی پوائنٹ پہ بات کیجیے. اب وہ میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں میں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ تشریح ہوتی تو پھر یہ سلسلہ ائمہ کا بڑھتا گیا. 4 امام یہاں پیدا ہوئے، 12 امام وہاں پیدا ہوئے، پھر یہ چاروں پھر رکے نہیں، ان کی بھی برانچز بنتے گئے، دن بدن ٹکڑا ہوتا رہا. تو اس کا مطلب یہ میرا سوال وہی قرآن ہی ہے، بنیاد میرا قرآن ہے کہ وہ اللہ کا جو حکم تھا کہ فردوا الی اللہ و الی رسول، تو یہ کون لوٹا اور کیوں نہیں لوٹا؟ اگر لوٹتے تو کیا ہوتا؟ امت رہتے. امت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور ان اقیموا الدین ولا تفرقوا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. خالص حکم جو ان کو دیا گیا، بالکل خالص دین کو اپنا اختیار کرنے کے لیے، لیکن وہ علم کے باوجود انہوں نے اختلاف پیدا کیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہے. حالانکہ وہ تبصرہ جو قرآن کا تبصرہ ہے وہ یہود نصارہ بھی تعلق سے ہے، کیونکہ عہد نبوی میں ہو رہا ہے. تو یہاں تو مسلمانوں کو طبقہ تھا نہیں، تو تبصرہ کس میں ہوا؟ تنقید. قرآن تنقید کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے قرآن کہ ان کے یہاں جو فساد پیدا ہوا ہے، بگاڑ آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ان کے علم کے رہتے ہوئے اہل علم نے کیا ہے. اور آگے بھی ہے کہ ان کی تصادم کی بڑی وجہ ان کا انا ہے، ایگو ہے، جد ہے. آگے سورہ آل عمران میں. تو یہ میرا یہی ہے کہ قرآن کی اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ علم ہوتے ہوئے انہوں نے کیا، اس کا مطلب ہو کہ اب قرآن جب ہمارے پاس ہے، جو بینات ہے، ہدی للناس من الہدی والفرقان ہے، اور احسن کتاب حکیم ہے، کتاب مبین ہے،
یہ سب کتابوں کی تعریف ہے. احسن تفسیر ہے قرآن, احسن تفسیر بھی ہے, احسن تعویل بھی ہے, احسن القصص بھی ہے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. احسن الحکم بھی ہے, حکم باہر نہیں ہے, حکم جو ہے احسن کے بعد کوئی ادنا نہیں ہوتا ہے, اعلیٰ حکم. احسن 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 میں الف جو لگا ہوا ہے وہ باقاعدہ وہاں پر مفتی صاحب اچھے سے سمجھ رہے ہیں وہ. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ خصوصیات قرآن کا ہے. اور کیا کہا, بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ کے رسول کو اللہ نے جو حکم دیا وہ آیات اللہ کے پیغام جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچانا ہے. اور آگے کہا اگر تم نے ایسا نہیں کیا نہ اس میں گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے, بالکل آپ اضافہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی بالکل بالکل قرآن میں ہے, تو نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے, اگر تو پہنچانا ہے بالکل قرآن میں. اگر ایسا کیا تو گویا تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہاں پر وجہ ہاں ایکسپلین ہے, باقاعدہ ہے, یہ قرآن میں ایکسپلین کے ساتھ ہے. جی قرآن. اور آگے دیکھیے آپ کیا کہا, سورہ الحقہ میں غالباً کہا کہ اگر تم اس میں اضافہ کرتے تو ہم تمہارا سہ رگ کاٹ دیتے. بالکل ویری گڈ, زبردست بات. یاد رکھیے گا, تو میں بات کروں گا اس وقت یاد رکھیے گا. ہاں بالکل یہ زبردست بات ہے, اور یاد دلا دیجیے. یہ زبردست بات آپ نے, ویری گڈ, زبردست بات کی آپ نے. تو یہ اس طرح سے آپ نے گویا یہ سب کل ملا کے ہوا. اسی کے ساتھ جو میرا بیس ہے اس کے بعد کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تفرقہ نہیں ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے, کیونکہ انا قیمت الدین ولا تفرقوا, دین قائم کرو تفرقہ نہ ڈالو. تو اس کا مطلب وہ دین جب ہوگا تو تفرقہ نہیں ہوگا, تفرقہ ہوگا تو دین نہیں ہوگا. جہاں جہاں تفرقہ ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا. اور دین کیا ہے؟ دین بھی قرآن ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, قرآن جو ہے وہ اسلام ہے. اب اس کے بعد اسی کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے, جو معافی مفتی صاحب عجیب بات یہ ہے, مجھے بڑی وہ ہے, جماعت اسلامی میں بلا تکلف بات ہو رہی ہے, بلا تکلف کیجیے. 35-40 سال میں جماعت اسلامی میں رہا, وہاں علماء وہاں بھی موجود ہیں, باہر پہ میں رجوع کرتا رہا ہوں باقاعدہ. ہمارے بزرگ ہیں تبارک اللہ قاسمی صاحب جو جماعت اسلامی کے ہی ہیں وہ, اور وہ بہت ابھی 90 سال 95 سال کے تقریباً ہے, اور میں مستقل ان سے رابطے میں رہا ہوں, کنٹینیو زمانہ ہو گیا. سن 85 کے بعد سے ہی سمجھیے آپ, بالکل ہے تو اسے استفادہ کرنا ہی کرنا سیکھنا سب باتیں ہیں. کبیر الدین فوزان قاسمی صاحب جو میرے پیدائش سے پہلے دیوبند سے فارغ ہو کے جا چکے, میری ملاقات 14 میں ہوئی, میرے گھر کے دلی میں رہے, مہینوں بات ہوئی باقاعدہ بے تکلف, اور اسے تبادلہ خیال جیسے کہ کر رہے ہیں آپ سے بھی, تو اس طرح ہوتا. آپ یہ دیکھیں, میں نے علی گڑھ میں ایک بات کہی کہ میں نے کہا کہ قرآن کی وہ آیت جب ملی مجھے, آپ یقین یونیورسٹی میں ہاں کوئی فیسٹیول ہو گیا, ہاں یہ 17 میں 14 میں بھی گیا, میں 15 میں بھی گیا. 17 میں جو کانفرنس ہوئی اس میں علماء موجود تھے, تقریباً 300-350 علماء موجود تھے ہر مدرسے کے, اور طلبہ جو آئے تھے فارغ ہو کے, اور اس میں تقریباً 22 عربی کے پروفیسر تھے. اس میں ابوالکلام قاسمی صاحب جو ابھی انتقال ہوئے بیچارے کو, اللہ تعالیٰ غفرت فرمائے ان کی, جو ہے بہت زیادہ بھلے آدمی ہے, وہی کنڈکٹ کر رہے تھے وہ. میں نے کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن, یہ تو قرآن ہی فرض ہے. اب آپ نے, میں تکلف میں کہا, اب آپ علماء حضرات ان بچوں میں کیوں مصیبت میں ڈال رکھا ہے, ساری بوجھ ڈال رکھا آپ نے, اللہ تو ایک کتاب کی بوجھ ڈالا ہے. اب اس پر بڑا ہنگامہ ہوا, اور وہی کہا, میں نے کہا بھائی میں کوئی رامائن یا گیتا سے میں وہ کوٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن کا حصہ ہے, قرآن کی آیت ہے, اور آپ سب کے پاس موبائل چیک کر لیجیے آپ, سورہ قصص آیت نمبر 85. اور میں یہ 50 سال کسی بھی عالم دین سے نہیں سنا, بھی مجھے شکایت بھی ہے, کیوں نہیں بتایا مجھے, میرا یہ کہنا مفتی صاحب جواب دیں گے بھائی ہمیں کیوں نہیں بتائے گا, ہم سے بتایا آپ, میں تو طالب علم ہوں, میں تو عالمی طالب علم ہوں. تو یہ آیت نہیں سنی, اس کے بعد سناٹا چھا گیا. میں نے نکالا موبائل سے, میں نے کہا دیکھیے آپ, قرآن ہی فرض ہے. اب جب قرآن فرض ہے تو قرآن جن باتوں سے روکتا ہے اس سے رک جانا فرض ہے, جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اسے کرنا فرض ہے. اب اس میں 5 7 3 4 کی گنتی کوئی نہیں ہے, بتا دے گی, پورا قرآن پڑھنا پڑے گا, اور ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا جو اس سے وابستہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس پر ایک کتاب ملی, مفتی صاحب شاید آپ کے علم میں تھوڑا کوٹ کریے, سمجھ دینا ہے اس قرآن اس کے بعد آپ کا قرآن کا
सवाल हाँ, तो आखिरी छोड़िए, उनका जवाब दें। आखिरी में जुमला मैं कह दूं इस ताल्लुक से कि कुरान की अहमियत क्या है। मौलाना लतीफ़ुर रहमान नदवी साहब, नदवा बानी नदवा लखनऊ, उनकी किताब तारिखुल कुरान, उसमें उन्होंने साबित किया है कि साहबा इकराम जो भी कुरान याद करते थे, कुरान ही उनके लिए सब कुछ था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार अरकम में कुरान ही की तरबियत होती थी। लेकिन मेरे ख्याल कुरान इन्नल फर्ज है, लेकिन कुरान ही फर्ज है, ये बतौर दीन कुरान ही है, और इसी में तमाम तफसीरात है, तावीलात है। एक आयत में आखिरी टुकड़ा एक मैं पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सूरह निसा, और ऐसे तो बेशुमार आयत हैं, इस ताल्लुक से मैं बता दूं आपको। एक आयत है सूरह निसा 4 नंबर की 176, आप ये देखिए आखिरी आयत है वो, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, वाज़ेह तौर पे। और अल्लाह कौन कह रहा है? ये अल्लाह ही तो कह रहा है। अब बता कौन रहा है? रसूल बता रहे हैं। तो कुरान तो रसूल सुना रहे थे लेकिन बता रहा है अल्लाह, रसूल कह रही कि और अल्लाह ने अपनी बात को खोल कर बता दिया। क्यों बता दिया? ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। अब अगर कोई कहता है कि इसमें दीन नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तशरीहात की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा बुहतान कुरान पे कुछ नहीं हो सकता है। जी, अपने आप में मुकम्मल है, और ये भी आयत कुरान में ही है, सूरह कुरान मायदा में। मुकम्मल दीन है, यहाँ तक पहुँचे। और जो कुछ इन्होंने बताया मेरे से बेहतर आप समझे होंगे, क्योंकि अरबी और पेवर उर्दू इन्होंने बोली। हाँ। तो बिस्मिल्लाह।